अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि पाँचवें टेस्ट के हवाले से मैं अपनी जो एक छोटा सा मेरा एक ऑडियो मैसेज होता है कि आपने ये टेस्ट किस तरह तैयार करना है, उसके हवाले से मैं कोई नई ऑडियो वीडियो नहीं बना सका। और उसकी वजह आप लोग बखूबी जानते हैं कि ईद की छुट्टियां थी, ईद उल फितर की वजह से मेहमानों का आना जाना रहा, तो ये थोड़ी सी ताख़ीर इसमें हो गई है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पाँचवें टेस्ट की निस्बत से। पाँचवा टेस्ट जो है वो हमारा उर्दू तहक़ीक़ व तदवीन और तनकीद के हवाले से है। इसके अलावा इसमें हम अदबी और तहक़ीक़ व तदवीन की जो मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात होती हैं उनको भी शामिल करेंगे, और इसका एक और हिस्सा जो है वो मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। ये हिस्सा आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी पिछले टेस्ट में भी ये हमारा शामिल था, अलबत्ता इसको बहुत थोड़ा सा हिस्सा शामिल किया है। यानी पिछले चौथे टेस्ट में हमने एक पोर्शन ये रखा हुआ था कि मुख्तलिफ़ रसायल व जरायद जो थे उनमें ख़ास तौर पर जो HEC के मंजूर शुदा मुजल्ले हैं जो मुख्तलिफ़ जामियात में हैं या इसके अलावा मुख्तलिफ़ इदारों से शाया होते हैं, लेकिन वो सिर्फ HEC के मंजूर शुदा रिसाले हैं, वो सारे रिसाले भी आप लोग दोबारा तैयार करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अक्सर पर्चों में ये एक या दो रिसाले जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमने इस दफ़ा रखी हुई हैं, इसको आप चार भी कह सकते हैं। यानी उर्दू तनकीद के हवाले से हमने कुछ पढ़ना है, उर्दू तहक़ीक़ और तदवीन के हवाले से पढ़ना है, इसके अलावा हम लोगों ने अदबी जो इस्तिलाहात होती हैं उसके हवाले से, फिर तहक़ीक़ व तदवीन की भी कुछ इस्तिलाहात होती हैं, और इसके अलावा HEC के मंजूर शुदा तहक़ीक़ी मुजल्ले जो हैं वो फ़हरिस्त हम लोगों ने तैयार करनी है। तो ये 50 नंबर का जो पर्चा है, इसमें मैंने जो नंबर्स की तकसीम की है वो कुछ यूँ की है कि मैंने जो रिसाले हैं HEC के अप्रूव्ड जर्नल्स जो हैं उनमें वो 5 पूछे हैं। इसके बाद जो अदबी इस्तिलाहात हैं, अदबी हो गई या तहक़ीक़ व तदवीन के हवाले से, तो वो 9 नंबर की हैं। इसके अलावा फिर मैंने क्या किया है कि 14 नंबर मैंने तनकीदी किताबों के हवाले से पूछे हैं। इसके बाद मैंने तनकीद की किताबों के हवाले से 12 नंबर के वो सवाल पूछे हैं, 12 नंबर ही तहक़ीक़ की किताबों के, और फिर 12 नंबर जो है वो आपकी तदवीन के हवाले से हैं। यानी तहक़ीक़, तनकीद और तदवीन के हवाले से आपका 36 नंबर का पर्चा है, और 9 नंबर की अदबी इस्तिलाहात हैं, और सिर्फ 5 नंबर जो हैं वो अदबी जो रिसाले हैं जो HEC की तरफ से मंजूर शुदा रिसाले हैं उनके हवाले से वो उस समय ने थोड़ी सी दोहराई भी है, और आपके सीखने का वो अमल जो पहले था उसको हमने जारी रखना है। तो अब क्योंकि ईद के दिन थे, आप लोग भी उस तरह से नहीं पढ़ सके, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी तफसील से आपको बता दिए, वरना मैं कभी किसी को ये नहीं बताता कि कितने सवाल कहाँ से मैं लूँगा और जो है कितना हिस्सा मैं छोड़ दूँगा। अच्छा, अलबत्ता ये है कि जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस दफ़ा जब मैं लेक्चरशिप की तैयारी करवा रहा हूँ तो सबका तैयारी की निस्बत ये है कि मैं बच्चों को ये बता देता हूँ कि ये मौजू आपने कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और इसके हवाले से किस किस सफ़े पर या किस किताब में आपको इसके हवाले से मवाद मिल जाएगा। सबका जो तैयारी थी, पैटर्न था, उसमें मैं बस मौजू दे देता था या एक आध किताब बता दी। लेकिन अब आप लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि एक तो आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है, ये आपका इम्तिहान जुलाई में हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा शायद अगस्त तक चला जाए, तो यूँ देखा जाए तो आपके पास तकरीबन 15 मई से अगर हम शुमार करें तो 15 जून, 15 जुलाई और 15 अगस्त, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है वो 3 महीने, 2.5 से 3 माह का हमने जो टारगेट रखना है। तो मैंने ये जो 12 पर्चों की सीरीज़ शुरू की थी उसमें भी आप देख लें 1 माह हम पढ़ चुके हैं, और आगे सिर्फ 2 माह में हमने इसको मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। तो पहला हिस्सा तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहला हिस्सा जो है वो मैंने जो पहले 5 सवाल पूछे हैं वो हैं मुख्तलिफ़ जामियात या मुख्तलिफ़ जो यानी जामियात के अलावा भी कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके रिसाले जो हैं HEC अप्रूव्ड कर चुकी है।
تو وہ رسالے جو ہیں آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ میں بھی ایک فہرست جو ہے وہ آج بھیج دوں گا. آپ نے اس فہرست میں سے جو رسالہ اردو کا ہے اور کسی یونیورسٹی کا یا کسی ادارے کا ہے اس کا آپ پرنٹ لے لیں یا پھر ایک لسٹ بنا لیں. ویسے پہلے بھی آپ لسٹ بنا چکے ہوں گے لیکن دوبارہ آپ لسٹ بنا لیں. یہ بڑی تفصیل سے بنی ہوئی لسٹ ہے، بہت اچھی لسٹ ہے. یہ لسٹ آپ سارے غور سے پڑھ لیں، اور اس میں سے اردو کو سرچ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کنٹرول ایف کر کے آپ سیدھا صرف اردو والے رسالے پہ، کیونکہ یہ آرٹس کے ریلیونٹ ہے تو اس میں آپ کو عربی، فارسی، پنجابی، دیگر زبانوں کے، سرائکی، سندھی، تو ان کے رسالوں کی لسٹ بھی یہ مشترکہ ہے HEC کی طرف سے. تو اس میں سے آپ اردو کے جو رسالے ہیں ان کی لسٹ جو ہے بآسانی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو دوسرا پورشن جو کیا ہے وہ ہے ہمارا تنقید کا. تو تنقید کی کتابیں اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس پہلے سے بہت ساری لسٹیں ہوں گی. میں اس حوالے سے بھی کوئی 22 صفحوں کی جو میری کتابوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے کمپوز فارم میں، وہ PDF میں آپ لوگوں کو بھیج چکا ہوں. جو لوگ میرے نوٹس مکتبہ رحمانیہ سے منگوا چکے ہیں ان کے پاس یہ ہارڈ فارم میں بھی ہوں گی. تو یہ لسٹ میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو تحقیق اور تدوین کے حوالے سے جو کتابیں ہیں انہی کتابوں میں سے کچھ سوال جو ہے وہ میں نے اٹھائے ہیں. تو یہ وہی کتابیں ہیں جو اردو ادب کی جو مختلف تحریکوں میں کے تحت لکھی گئی ہیں، مطلب ترقی پسند تحریک کے حوالے سے یا اس کے جو ناقدین کی کتابیں ہیں وہ پوچھی گئی ہیں، رومانوی ادب کے جو نکات تھے ان کی کتابیں پوچھی گئی ہیں. اس کے علاوہ اسلامی ادب کی جو ایک تحریک چلی تھی اس کے نمائندہ لوگ کون تھے، ان کی کتابیں کون کون سی تھی. تو جب آپ لوگ تنقید کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ نے خاص طور پر جو اردو ادب کی تحریکوں کے زیر اثر تنقید لکھی گئی ہے، وہ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید ہو، ترقی پسند تنقید ہو یا رومانوی تنقید ہو، تو وہ فہرستیں آپ نے ذرا زیادہ توجہ سے پڑھنی ہیں اور تیار کرنی ہیں. تو میری جو لسٹیں ہیں وہ بمشکل 4 یا 5 صفحوں کی جو تنقید کتابیں ہیں آپ وہ دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی ہیلپنگ بکس ہیں، گائیڈیں ہیں، اور ان میں جو تنقید کی اور تحقیق کی کتابوں کی جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چاہے وہ تنقید کی کتابیں ہیں چاہے وہ تحقیق کی کتابیں ہیں. اچھا، ان حوالوں سے کتابیں جو پوچھی جاتی ہیں وہ 2 طرح سے پوچھی جاتی ہیں. کبھی مصنف کا نام دے کے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں نیچے کون سی کتاب اس کی، اور کبھی کتاب کا نام جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا مصنف کے نام جو ہے وہ اس کا آپشن دے دیا جاتا ہے. یعنی یہ 2 طرح سے آپ لوگ اس چیز کو تیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ماضی میں بھی ایک سوال اس طرح کا پوچھا، کیونکہ بورڈ سروس کمیشن میں اس طرح کا سوال 2-4 دفعہ پوچھا گیا کہ جیسے بھائی اکبر الہ آبادی پر PhD کا مقالہ کس نے لکھا. تو آپ لوگ تو خیر آپ جانتے ہیں خواجہ محمد اقری صاحب کا کام ہے. اس کے علاوہ مجید امجد پہ کس کا کام ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کا کام ہے. نونوی راشد پہ کس کا کام ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب کا کام ہے. تو بعض اوقات اس طرز کا بھی، لیکن یہ نہیں کہ بہت ہی غیر معروف کسی شاعر ادیب کے حوالے سے وہ پوچھ لیں. جو مین نام ہیں، جو موٹے موٹے نام ہیں، بنیادی نام ہیں، جیسے ناصر کاظمی پہ PhD کس کی ہے، میر اجی پہ PhD کس کی ہے، تو ان چیزوں کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو تنقید کی کتابیں ہوں یا تحقیق کی کتابیں ہوں، اس حوالے سے آپ لوگوں نے وہ میری جو لسٹیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے پاس جو بھی کوئی کتاب موجود ہے اس کو آپ دیکھ لیں. بظاہر یہ بہت لمبا سلیبس نظر آ رہا ہے لیکن اتنا ہے نہیں جتنا لوگ ڈرے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جب آپ تنقید پہ کام کریں گے تو اس میں آپ نے جدید تنقید کے حوالے سے بھی جو کتابیں ہیں، ساختیات پر ساختیات ہو گئی، اور اس کے علاوہ مغربی جو تنقید ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ ماضی میں ورڈورتھ، کالرج، T.S. ایلیٹ اور میتھو آرنلڈ جو ہے ان سب کے حوالے سے میتھو آرنلڈ کے حوالے سے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی کتاب کا کیا نام تھا. اچھا، اس کے علاوہ یہ لوگ کس دبستان تنقید سے
تعلق رکھتے تھے، ورڈورتھ کس دبستان سے تعلق رکھتا ہے، فرائڈ کس دبستان سے تعلق رکھتا ہے، کارل مارکس جو ہے وہ کس تحریک نے اس کے نظریات قبول کیے. تو یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ لسانیات کی کچھ کتابیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے اردو زبان کے حوالے سے، اردو زبان کی تاریخ کے حوالے سے. ہاں ایک چیز اور ہے، جب آپ تدوین پہ کے حوالے سے کچھ تیار کریں گے تو میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھیج چکا ہوں، اگر نہیں بھیجے تو میں دوبارہ کوئی 16 صفحے کے کچھ میرے نوٹس ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایم اے اردو میں ایک پرچہ تھا تحقیق و تدوین کا پرچہ. تو پنجاب یونیورسٹی میں 2016-17 کے قریب جو ہے یہ ایک تجربہ کیا گیا تھا کہ 20 نمبر کی معروضی یا مطلب MCQ سوال پوچھے گئے تھے. تو وہ تقریباً 16 صفحے کے نوٹس جو ہیں وہ میرے کمپوز فارم میں، وہ میں گروپ میں پہلے بھی بھیج چکا ہوں، اور وہ لوگ جو گروپ میں اب شامل ہوئے ہیں ان کے لیے یہ نوٹس جو ہے میں دوبارہ بھیجوں گا. آپ وہ 16 صفحے ان کا پرنٹ لے لیں، اس میں آپ کو حافظ محمود شیرانی، مشفق خواجہ، اس کے علاوہ تذکروں کا ارتکاب، جتنے بھی وہ اس پرچے میں موضوعات تھے، جمیل جالبی ہیں، مالک رام ہیں، رشید حسن خان ہیں، ان کے حوالے سے پہلے سے ہی MCQs بنے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. تو ایک چیز اور، یعنی جب ہم تحقیق اور تدوین یا تنقید کا حصہ پڑھتے ہیں تو آپ نے تذکروں کو نظر انداز نہیں کرنا. ہمارے جو تذکرے شروع میں آپ کو پتہ ہے تنقید کی جو ابتدائی صورت تھی وہ تذکرے ہی تھے، جیسے آب حیات ہے، نکات سخن ہے، وغیرہ وغیرہ. تو تذکروں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ ایک دو سوال میں نے جو ہے آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ بھی پوچھ لیے ہیں کہ ان ناقدین میں سے کون سا شخص جو ہے وہ ماہر اقبالیات ہے، کون سا نقاد جو ہے وہ ماہر میر ہے، میر شناسی ہے، اور اس کے علاوہ کون سا ماہر جو ہے، کون سا نقاد جو ہے وہ غالب شناس ہے، کون سا نقاد میر شناس ہے، کون سا نقاد فیض شناس ہے. تو یہ بھی ایک لسٹ آپ ہلکی سی دیکھ لیجئے گا. سب سے دلچسپ اور مشکل کام شاید آپ کے لیے ہو ادبی اصطلاحات کا تیار کرنا. تو اگر تو آپ کے پاس کتاب موجود ہے، کتاب بڑی معروف ہے، PDF میں بھی آپ لوگوں کے، اب تو PDF ہر بندے کے پاس موجود ہوتی ہے، کشاف تنقیدی اصطلاحات، یہ ڈاکٹر ابوالاعجاز حفیظ صدیقی صاحب کی کتاب ہے. تو جب میں نے لاسٹ ٹائم اس کی تیاری کروائی تھی اصطلاحات کی، تو میں نے کیونکہ اس میں تو سینکڑوں کے حساب سے وہ ادبی اصطلاحات ہیں، ان کی میں نے ایک لسٹ بنائی تھی، شارٹ لسٹ میں نے کر دی تھی. تو شارٹ لسٹ کی ہے کہ بھئی وہ فرض کریں ٹوٹل 200-250 ہے، تو اس میں نے 50 جو ہیں وہ ایسی ادبی اصطلاحات ہیں جو زیادہ ضروری ہیں، وہ میں نے نکالے ہوئی ہیں. وہ لسٹ بھی میں کسی سے جو سابقہ اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے کچھ لوگ اب بھی گروپ میں شامل ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اگر ان کے پاس ہے تو وہ، ورنہ میں اپنے لیپ ٹاپ میں دیکھتا ہوں، وہ مجھے ملتی ہے تو وہ لسٹ بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں. تو آپ نے تنقیدی اصطلاحات کو غور سے دیکھنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، جیسے بلاغت ہوتی ہے، جیسے فصاحت ہے، یہ چیزیں. البتہ جو علم بیان کی چیزیں ہیں جس میں وہ الگ سے ہم پر چلیں گے. اس میں صرف جو عام ادبی اصطلاحات ہیں جو شاعری کے ریلیونٹ نہیں ہیں، ویسے اوورآل ہیں، تو وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اور 2-3 میں نے تدوین کے حوالے سے بھی اصطلاحات دی ہیں، کچھ زیادہ نہیں دی، 2 یا 3 دی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو MPhil ہیں اور MPhil میں وہ تحقیق اور تدوین کا پرچہ پڑھ چکے ہیں، تو ان کے لیے ان معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. ویسے سب کے لیے ہونا ضروری ہے. تو وہ جو 2-3 ادبی اصطلاحات ہیں جو تحقیق اور تدوین کے حوالے سے ہیں، ان کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ میں نے کہاں سے اٹھائی ہیں. آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں، آپ کے پاس اگر ڈاکٹر گیان چند کی کتاب موجود ہو، تحقیق کا فن، تو اس کے جو ہے آخر میں کچھ 4-5 صفحے کی جو ہے وہ تحقیقی اصطلاحوں کی فرہنگ ہے. تو اس میں آپ جا کے جب دیکھیں گے آپ کو ملے گا الحاق کیا ہوتا ہے، اس کے بعد حاشیہ کیا ہے، تحاشیہ کیا ہے، ترکیمہ کیا ہے، اس کے علاوہ جناب والا تنشیر کیا ہے، روایت کس کو کہتے ہیں، فرہنگ کیا ہوتی ہے، ملفوظہ کیا ہے، تعلیقہ کیا ہے، ضمیمہ کیا ہے.
اس حوالے سے یہ 3-4 صفحے ہیں اس کے. نسخہ وحید کیا ہوتا ہے، ناقص الاول کیا ہوتا ہے، ناقص الآخر کیا ہوتا ہے، ناقص الوسط کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ تدوین پہ کام کرتے ہیں یہ تدوین کے حوالے سے تو یہ اصطلاحیں بھی استعمال ہوتی ہیں. تو اب تو یوں سمجھ لیں کہ آدھا پرچہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. تو آپ لوگ ان کو پڑھیں، تیار کریں. جو لوگ نئے آئے ہیں اس گروپ میں ان کی بے چینی اور بےتابی بہت زیادہ ہے. ممکن ہے ان کا پہلا یہ ٹیسٹ اتنا اچھا نہ ہو، لیکن کوئی بات نہیں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. میرے ساتھ کام کرنا، پڑھنا، کچھ سیکھنا ان کے لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ آسان اور کارآمد ہوگا. تو تب تک مجھے دیجیے اجازت. میں جو آپ سے ریلیونٹ جو ہو سکا ہیلپنگ مواد جو ہے، ہیلپنگ مٹیریل، وہ ابھی گروپ میں وہ بھی میں بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ کتابیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں، جیسے تحقیق کا فن ہے، یہ کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ اس کے جو 2-4 صفحے ہیں وہ سکین کر کے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں. تو دیجیے جناب اجازت. انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی گپ شپ ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.